बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उन पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ एक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत घिनौनी साजिश जाने अनजाने में, कुछ लोगों की जानिब से जाने में, कुछ लोगों की जानिब से अनजाने में बहुत खौफनाक और घिनौनी साजिश की जा रही है। इस साजिश के बारे में बहुत ज़रूरी है कि हमने पहले भी आवाज़ उठाई, मैं और आप एक आवाज़ बने और मुसलसल आवाज़ उठाई। हम आवाज़ उठाएं, इस मामले पर हम बात करें। बहुत ज़रूरी है कि इमरान रियाज खान के लिए हम आवाज़ उठाएं। मामला जितना सिंपल नज़र आ रहा है, मामला इतना सिंपल है नहीं। बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात करें, अभी करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए, इस खाकसार इस नाचीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इमरान रियाज खान के मौजू पर ज़रा मुकम्मल अंदाज में बात करूंगा अभी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उन पर पहले बात कर लेते हैं। जो हुआ पंजाब असम्बली में, उसकी बात करते हैं। पंजाब असम्बली में हलफ उठाने के बाद जो स्पीकर असम्बली हैं, उनके इंतखाब का मरहला, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का मरहला, ये था मरियम नवाज शरीफ का रुकन असम्बली बन जाने के बाद पहला इजलास था। लग पता गया मरियम नवाज शरीफ को, नून लीग वालों को लग पता गया जो पिछले 16 माह की हुकूमत में हुआ, और उसके बाद नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी, जायदुल मियाद निगरां हुकूमत में हुआ। और इस नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी, जायदुल मियाद, काबिज निगरां हुकूमत को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उन दिनों में जो कुछ हुआ वो पंजाब असेंबली में एक इजलास में लग पता गया। हमने हवाइयां उड़ते हुए देखी। इन लोगों ने बाकायदा तौर पर लोगों के घर तोड़े, कारोबार तबाह किए, बीवी बच्चों को तंग किया, एक एक रिश्तेदार को उठाया, मुलाजमीन को उठाया, डेरों पे हमला किया। फर्नीचर तो बहुत छोटी सी चीज है, लोगों के घरों से बेटियों का जहेज उठाकर ले गए हमारे पुलिस वाले पंजाब में। और उसके बाद एक इजलास में चंद नारों से ये लोग जो दीवारें गिरा रहे थे, घर गिरा रहे थे, शेर अफजल मरवत का घर गिराया गया। एक इजलास में चंद नारों से दीवार गिरती हुई नजर आई हमें पंजाब असेंबली के इजलास में। हुआ क्या, चंद चीजें बहुत काबिले जिक्र हैं, वो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। पहले सुनिए कि किस तरह से ये ऐवान आज मियां नवाज शरीफ को याद कर रहा था। मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में किस तरह से पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम को ये ऐवान याद कर रहा था। जरा ये सुनिए। और इसके बाद क्या हुआ, मरियम नवाज शरीफ की ये वीडियो देखिए। देखिए, जब पहले दिन आई थी, जब हलफ उठाना था मरियम नवाज शरीफ को, तो देखिए कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बाकायदा कुछ ना कुछ पढ़ते हुए, अच्छी बात है, मैं पहले कह रहा हूं कि अच्छी बात है, मुसलमान मुसलसल अपनी जबान पर कलमात तैयबा, उनका मुकद्दस कलमात का विर्द जारी रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुसलसल मदद मांगता रहे, उसका जिक्र जारी रखे, बेहतरीन बात है। लेकिन आपको याद है 21 अक्टूबर को क्या हुआ था? मियां नवाज शरीफ जब वापस आए और लाहौर में खड़े होकर खिताब कर रहे थे, तो इमरान खान के हाथ में तस्बीह का मजाक उड़ाते हुए क्या क्या कहा था मियां नवाज शरीफ ने? तस्बीह हमारे पास भी है, हम ऐसे दिखा के फेरते नहीं हैं। ये वो शख्स जो 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहकर, अदालत ने कहा था मफरूर है, वापस आया था, वो ये बातें कर रहा था। और अब ऐवान में आई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो वहां बैठकर मुसलसल कुछ पढ़ती नहीं, बाकायदा गिरेबान में फूंकती नहीं। और फिर उसके बाद आज क्या हुआ, आज देखिए। ऐवान ने जब नारे लगाए हैं, तो ये देखिए दुनिया न्यूज ने क्या रिपोर्ट किया। दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया, मरियम के बराबर में बैठी हुई मरियम औरंगजेब ताहिर खलील संधू को इशारा कर रही थी, नारे लगाओ। इन्हें तो अपने लोगों को देखकर कहना पड़ता, कहां मर गए हो, नारे क्यों नहीं लगा रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे। कल तो घड़ी उठाकर नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर नारे लगा रहे थे, आज कहां हो। ऐवान गूंज रहा था मियां नवाज शरीफ से इजहार मोहब्बत करते हुए, और फिर ये लोग आ गए मरियम नवाज के इर्द गिर्द खड़े होकर उनको दिखाते हुए नारे लगाने लगे। लेकिन इनके नारों का हालांकि तादाद में थोड़े ज्यादा है, वहां अहमद रशीद भट्टी वो नहीं है, वहां पर
اس ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اپوزیشن کو لیڈ کرنے والی شخصیت ہے میاں اسلام اقبال، وہ ایوان میں نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے پولیس کی فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. وہ ایوان میں نہیں آ پا رہا، حالانکہ اس کے پاس حفاظتی ضمانت ہے. اور وہاں پر ان لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ناخن چنے چبائیں ان لوگوں کو. مریم نواز شریف صاحبہ مسلسل کچھ برد کر رہی تھی اور ان لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں. آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا، لگ بتا گیا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اس ایوان میں یہ وقت گزارا ہے. اچھی بات ہے مریم نواز شریف صاحبہ اس ایوان میں یہ اوراد یہ پڑھتی رہیں، یہ جاری رکھیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو عزت دے، پاکستان کو عزت دے. لیکن آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر کسی کی تسبیح کا مذاق اڑائیں اور ایوان میں جب کیمرہ آپ پر جائے دکھا رہا ہو آپ کو زوم کر کے کہ آپ وہاں بیٹھی ہوئی اپنے گریبان میں پھونکیں مار رہی ہیں، آپ وہاں بیٹھی ہوئی مسلسل کچھ نہ کچھ ورد کر رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے کا رنگ، آپ کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں بتا رہی ہیں کہ آپ کی اس وقت حالت کیا ہے. لگ بتا گیا ہے پہلے اجلاس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے. دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ، میں نے جئی تئی پھیر دی. وہ بڑا آسان کام ہے. انکل اس کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیتے، اس کے پاس ہیلتھ کارڈ کے سوا کیا ہے. وہ بڑا آسان کام ہے. اپنے ساتھ لے کر جانا تمام لوگوں کو اور لے جا کر ایک مرضی کا جلسہ سرکاری سرپرستی میں کر لینا وہ آسان کام ہے. یہاں کھڑے ہو کر ایوان میں، یہ ایوان ہے، یہاں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اس طرح سے. یہاں اظہار رائے کی آزادی تو اسپیکر بھی یقینی بنائے گا. یہاں ہوگا یہ. اس کو روکنے کے لیے پھر ان سب کے گھروں پر آپ بھیجیے پولیس دوبارہ، اور پولیس بھیج کر ان کے گھر والوں کو اٹھوائیے، پھر ان کو چپ کروائیے. اب آپ یہ اس ایوان میں ہوگا. یہاں پر حافظ فرحت عباس آج آ گئے. لوگ پوچھے تھے کیسے آ گئے، انہوں نے کہا پولیس کے درمیان میں سے نکل کر آئے. سامنے نکل کر آئے، آنے کی ویڈیو آئی، اور اس کے بعد حافظ فرحت عباس نے خطاب کیا. ملک محمد احمد خان ان کے بارے میں کہنے لگے ان کا معتقد ہوں. اور یہ جو ہے وہ جس طرح سے ایک کچرا اپنی گاڑی کی ڈکی میں لے کر گئے تھے اور اسے کسی ڈمپنگ سائٹ پر لے جانے کے بجائے ایک ریسائکلنگ مشین میں ڈال دیا، اور وہ کہنے لگے وہ ڈمپنگ مشین جو ہے وہ اب بیلجیم میں پھر رہی ہے. یہ والا حال تھا. اب وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ بیلجیم کی ڈمپنگ مشین، کچرے کی. یہ میاں شہباز شریف صاحب کی جانب ان کا حافظ فرحت کا اشارہ تھا. تو یہ جب خطاب ہو رہا تھا، ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے اسپیکر صاحب اس کو روکیں، یہ نہیں ہوگا. آپ اجلاس میں یہاں پر انتخاب کروائیے، انتخاب کنڈکٹ کروائیے. دس از نان سینس. تو جو حافظ فرحت عباس نے کہا تھا وہ پارلیمانی انداز میں اشاروں کنایوں میں کہا تھا. انہوں نے جیسے ہی کہا دس از نان سینس، اسپیکر نے حذف کروا دیے الفاظ. تو پاکستان مسلم لیگ نون والے جو کہیں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں پارلیمانی سیاست کا، وہ خود ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ حذف کروائے جا رہے ہیں اسپیکر کی جانب سے. سبطین خان صاحب انہیں خود یہاں پر اس ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو سبطین خان صاحب جو ہیں وہ صرف کارروائی انجام دیں گے اور اس کے بعد اس ایوان سے رخصت ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے یہ ایوان جو ہے وہ یہاں پر بڑا کام کیا، مگر اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس الیکشن کے لیے 8 فروری کے لیے 9 مئی کے بعد ایک بدلی ہوئی صورتحال میں، ایک بدلی ہوئی شکل میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اس میں سبطین خان صاحب کی غالباً جگہ نہیں ہے، اور سبطین خان صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے اور ایوان کی کارروائی ایک مخصوص انداز میں انہوں نے چلائی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کا گلا تو نہیں دبا سکتے، ان کی آواز تو نہیں گھونٹ سکتے، لیکن انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ اس ایوان میں ہوا. پی ٹی آئی والوں نے بتا دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ہم نے احمد رشید بھٹی کے لیے، ہم نے میاں اسلام اقبال کے لیے یہاں پر بہت بھرپور انداز میں تقاریر ہوتے ہوئے دیکھی. ان کا معاملہ، ان کا مقدمہ لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. اب آ جائیے عمران ریاض خان والے معاملے کی طرف. ہمارے صحافی بھی، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی عمران ریاض خان کے معاملے میں ایک بہت خوفناک سازش کر رہے ہیں. یہ سازش کیا ہے؟ یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان اس وقت جیل میں اس لیے ہے کہ اس نے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جان خطرے میں ڈالی ہے. یہ الزام بنا کر مسلسل اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جان خطرے میں ڈالی ہے. عمران ریاض خان کو جو نوٹس آیا ہے وہ نوٹس وہ ہے جو مختلف صحافیوں کو آیا ہے، آ رہا ہے، آئے گا، جس میں چیف جسٹس پر تنقید کی گئی. یہ کہا گیا تھا جے آئی ڈی بنی تھی اور اس کے سلسلے میں صحافیوں کو نوٹس ہوئے تھے ایف آئی اے کے. لیکن اب بنایا یہ جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان نے چیف جسٹس کی جان خطرے میں ڈالی. کیسے
اور یہ معاملہ کتنا خطرناک بنایا جا رہا ہے. دیکھیے عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور ٹویٹ کر کے عمران ریاض نے جیو نیوز کی ایک ویڈیو شیئر کی اور ایک اخبار کی خبر کا، جنگ اخبار کی خبر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا. اب اس اسکرین شاٹ کے مطابق، جیو نیوز کی اس خبر کے مطابق، یہ جو معاملہ تھا جو اب اپیل میں بھی ہم دیکھیں گے چلے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس کی سربراہی کریں گے، اس معاملے پر عمران نے ان دونوں میں کوئی بھی چیز لکھی خود نہیں، دو چیزیں شیئر کر دی. اور جب وہ دو چیزیں شیئر کر دی گئیں تو نیچے لوگوں نے جو لکھا وہ لوگوں نے لکھا. خبر کس کی تھی؟ جیو کی تھی. اخباری خبر جنگ کی تھی. اگر اس معاملے میں کچھ تھا ان دونوں چیزوں میں تو توہین کا، مواد پھیلانے کا، مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام کس پہ آئے گا؟ جس نے وہ مواد پہلے پروڈیوس کیا. یعنی یہ لوگ ایسے بغض سے مارے لوگ ہیں عمران ریاض خان کے معاملے میں، یہ بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے انیشیٹ کیا. جو چیز پہلے سے ٹی وی پر چلی ہوئی ہے، اخبار میں چھپی ہوئی ہے، کیا وہ چیز پہلے نہیں ہے؟ اس نے تو وہ چیز شیئر کی جو پہلے سے موجود ہے. تو الزام کس پہ آئے گا؟ ان لوگوں پہ آئے گا یا عمران ریاض خان پہ آئے گا؟ یہ عمران ریاض خان پہ معاملہ ڈال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، عمران ریاض خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو عمران ریاض خان پہ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے صحافی جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، سراسر غلط کر رہے ہیں. اگر اس کا اونس ہے، اس کا برڈن ہے، تو وہ جنگ اخبار پہ آئے گا. اخبار نے غلط خبر لگائی تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جن بنیادوں پر ضمانت کی وہ درخواست منظور کی وہ ٹیکنیکل تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں، میں نے ٹویٹر پہ بھی بتایا تھا. میں نے ٹویٹر پہ کیا کہا تھا کہ کسی پر توہین مذہب کا غلط الزام خود مذہب کی توہین ہے. اب یہ جو صحافی عمران کو اس معاملے میں زبردستی انوالو کر رہے ہیں، یہ بغض کے مارے جان بوجھ کے، اور ان میں ہمت نہیں ہے کہ جیو سے پوچھیں. ان میں سے کچھ جیو کے سابقہ ملازمین ہیں، کچھ موجودہ ملازمین ہیں. ان میں ہمت نہیں ہے کہ جنگ سے پوچھیں. ان میں سے کچھ لوگ میر شکیل الرحمان کے سابقہ ملازمین ہیں، کچھ موجودہ ملازمین ہیں، اس سے پوچھو. اگر الزام لگانا ہے اس پہ لگاؤ اور دیکھو کہ اس معاملے میں اہم ترین شخصیات کیا کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا کہا. مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ رویہ سپریم کورٹ کے جج یا چیف جسٹس کے منصب کے شایان شان نہیں. جج کا کام دھمکیاں دینا نہیں ہے، مقدمے کے تمام فریقوں کو اپنا موقف پورے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا حق دینا ہے، ورنہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ہم مسلمانان پاکستان کسی صورت بھی اسلام کی نوامیس مقدس کے تحفظ سے دستبردار نہیں ہو سکتے، خواہ وہ ناموس الوحیت جل جلالہ ہو، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ناموس قرآن کریم ہو یا دیگر نوامیس مقدسہ. اب مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تمام قانونی راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس سے انارکی اور لا قانونیت پھیلتی ہے. یہ جو بغض کے مارے صحافی ہیں، پوچھیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ پر اتنی شدید تنقید جو مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں، اس سے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اب جو عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں وہ ان پہ نہیں لگا سکتے؟ لوگ نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان قادیانیوں کو اس بات کا پابند کرے کہ دستور پاکستان نے ان کے لیے جو حیثیت، اسٹیٹس متعین کیا ہے اسے مانیں، دستور سے بغاوت نہ کریں، اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہنے پر اصرار نہ کریں. امتناع قادیانیت آرڈیننس اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ طے ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی دینی اصطلاحات کو استعمال نہیں کریں گے. ہمارے عالی مرتبہ جج صاحبان ہر دوسرے چوتھے جملے میں آئین کی دہائی دیتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے حوالے سے وہ آئینی تقاضے کو بھول جاتے ہیں اور یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بہت کڑی تنقید ہے. عمران ریاض خان نے تو ایک لفظ نہیں لکھا تھا، جیو کی خبر شیئر کی تھی. اب آپ عمران ریاض کے بغیر لفظ لکھے عمران کے انٹینشنز پر آ گئی. عمران کے انٹینشنز کیا ہیں؟ آپ یہ جج کریں گے کسی شخص کی ایسی پوسٹ پر جس میں ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے، اور جس کی وہ پوسٹ ہے یعنی جنگ اخبار کی ویڈیو، اس کے انٹینشنز پہ بات نہیں کریں گے بے شرم کہیں کے. آپ دیکھیے کہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب یہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے کسی مخبوط الحواس اور شیطان صفت شخص کا خود کو چیف جسٹس قرار دینا ریاستی آزادی نہیں بلکہ آئین، ملک، قوم اور ریاستی منصب کی اہانت اور کھلی بغاوت ہے، تو قادیانیت کے لیے مذہبی آزادی کے نام سے سہولت کاری چے مانی دارد. کیا معنی رکھتی ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں. مکر و فریب، دھوکہ دہی کے ذریعے کسی مخبوط الحواس، شیطان صفت شخص، یہ رضا ثاقب مصطفی صاحب لکھ رہے ہیں.
انہیں تکلیف پہنچی ہے، یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ عمران کی ایک یوٹیوب ویڈیو ہے، اس میں عمران نے فرید پراچا صاحب کا، غفور حیدری صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کا موقف پڑھ کر سنا دیا، منون سنا دیا جو چھپا تھا۔ اس پر بھی عمران ریاض خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات کی۔ بات کر رہی ہیں بے شرموں کو تو بات کرو نا، فرید پراچا صاحب پہ بات کرو، غفور حیدری صاحب پہ بات کرو، فضل الرحمان صاحب پہ بات کرو، مفتی منیب الرحمان صاحب پہ بات کرو، رضا ثاقب مصطفی صاحب پہ بات کرو، لیکن تمہاری تان آ کے ٹوٹتی ہے عمران ریاض خان پہ، کیونکہ تم جیلس ہو اس کی ڈیجیٹل میڈیا پر لوگوں میں مقبولیت سے جیلس ہو، اس کی کامیابی سے تم جیلس ہو۔ وہ ٹیلی ویژن پر بھی جب آتا ہے تو وہ تم سب سے زیادہ کامیاب ہے، تم اس لیے جیلس ہو۔ وہ تمہارے قائدین کو جنہیں تم نے صحافت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے، وہ ان کو ہدف تنقید بناتا ہے، تم لوگ اس لیے جیلس ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہتھ کڑی لگی ہے، یہ ہتھ کڑی مجھے شہزادی کو سلامی دینے کے لیے لگائی گئی ہے، تم لوگ اس لیے جیلس ہو۔ آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان نے کیا کہا ہے۔ فضل الرحمان نے اس معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب اگر میں یہ تمام باتیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ان تمام باتوں کا جو ان شخصیات نے کی ہیں ذمہ دار میں بن جاؤں گا؟ ہمارے صحافی تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ انہی صحافیوں کی میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کہ دوبارہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے خلاف ایک مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، اور اگر کسی کے خلاف کسی کے جذبات بھڑک بھی جائے تو نامناسب بات ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں باجوہ صاحب کے خلاف جب وہ آسیہ والا معاملہ ہوا تھا، باجوہ صاحب کو قادیانی قرار دے دیا گیا، عمران خان نے روکا کہ یہ نہیں ہوگا ریاستی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ۔ آسیہ والا فیصلہ آیا تھا، آسیہ مسیح والا، سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان کو ایک مذہبی سیاسی جماعت نے واجب القتل قرار دے دیا تھا۔ ہمارے ان صحافیوں میں تب ہمت نہیں تھی، پاکستان کے ایک سیاستدان میں ہمت تھی جو اس معاملے پر بول رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، پرویز مشرف کی اہلیہ کو قادیانی قرار دیتے ہوئے ہمارے یہاں یہ چیزیں بار بار ہوتی ہیں۔ ابھی بھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کیا بار بار نہیں ہوا؟ کوئی کہتا ہے یہ اہل تشیع میں سے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اہل سنت میں سے ہیں۔ وہ جو اعزاز سید نے سٹوری کی تھی کہ باقاعدہ طور پر پاکستان میں نادرا کے ڈاکیومنٹس میں، ایف آئی اے کے ڈاکیومنٹس میں ایکسس کر کے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی گئی تھی آرمی چیف کے بارے میں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں۔ سلمان تاثیر والا واقعہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ یہ اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، اور سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو انگلش میں تھا اس معاملے کا، اسے اردو میں بھی جاری کیا، اور اب فوری طور پر اس معاملے پر ایک اپیل بھی سنی جا رہی ہے۔ یہ سینسٹیو میٹر ہیں، ان معاملات کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے۔ اپنے ان صحافی دوستوں سے ایسے اپیل ہے، اپنی عقلوں پر پڑے پتھروں کو ہٹائیں۔ آپ کسی بھی جگہ عمران ریاض خان سے جیلس ہو سکتے ہیں، ہو جائیں، لیکن اتنی واہیات مہم کسی شخص کے خلاف چلانا، خدا کا خوف کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔